8 फरवरी का दिन ठीक गुजरा, जिसमें जीतना था वो जीत रहा ठीक हो था। सर, जो ठीक है। अगर हमें हिस्सा कम मिला तो भी कोई बात नहीं थी, अवाम की राय थी। हाँ। लेकिन 12 बजे के बाद जब 9 फरवरी शुरू हुआ तो फिर इलेक्शन का दूसरा मरहला शुरू हुआ, 9, 10, 11, 12, और मैं उसको इलेक्शन नहीं कहता, फिर बंदर बांट शुरू हुआ। बल्ला छीनने के बाद फिर चाहिए ये तो कोई और चीज़ दे दे, फाख्ता देते, कबूतर दे, चलो। इन्होंने फिर एक चीज़ भी नहीं दी, तो लोगों ने इसको देखा ही नहीं कि इनके पास कौन सी अलामत है और निशान है, तो लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। लंदन प्लान फेल हो गया, अवामी मकबूलियत मियाँ साहब को नहीं मिली कि 76 साल में एक बड़ा वाक़या हुआ है, पाकिस्तान टूटा है। वो टूटने की वजह ये थी कि 1970 में मुजीबुर रहमान के सीटें ज़्यादा थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सीटें कम थी। जब एक वजह से अवामी राय का एहतराम न करने से मुल्क टूटा है, दोबारा उसी रास्ते पे चलेंगे तो मुल्क की सालिमियत का सवाल तो पैदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। siyaasat.p की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। JUIF के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में JUIF का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आगे जाकर ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, JUIF बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पहले भी था, अब भी है, आने वाले वक्त में गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हुआ क्या है, जरा अगर सम अप करें आप गुज़िश्ता 2 हफ्तों को, इंतखाबात से पहले का एक हफ्ता, इंतखाबात का रोज और फिर उसके बाद का एक हफ्ता, किस तरह देख रहे हैं सारे मामले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हकीकी लोग हैं ना, मसनूई लोग नहीं हैं। और दूसरा, हम आज़ाद लोग हैं। हम पूछ कर फैसला नहीं करते और न फैसला करने के बाद पूछते हैं। तो जो लोग आज़ाद होंगे तो लोग फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इंतज़ार करते हैं। तो आपने देखा नतीजा आया, लेकिन जब तक मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस वक्त तक बेयकीनी की कैफियत थी। और जब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम अपोजिशन में जाएंगे, तब अपोजिशन मजबूत हो गई, हुकूमत कमज़ोर हो गई। तो इसलिए आप समझते हैं तो ठीक समझते हैं कि हमारा रोल उसके अंदर अहम है। अपोजिशन में जाएंगे मतलब फैसला हो चुका कि पार्लियामान में जाना है? हाँ, पार्लियामान में तो जाना है। हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो हम ये है कि हम पार्लियामानी सियासत से मायूस हैं और इलेक्शन कमीशन से मायूस हैं, इदारों से मायूस हैं। तो हम इस पर भी गौर कर रहे हैं कि हम पार्लियामानी सियासत छोड़ दें और इनकलाब की तरफ जाएं। पहली बार होगा पार्लियामानी सियासत छोड़ेंगे क्या? सोचा तो क्या है, लेकिन छोड़ा नहीं है। अभी जो मुसलसल नतीजा आया और 2013 का आया, फिर हमने इंतज़ार किया 2018 का, फिर 2024 का जो नतीजा आया, तो इसमें नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी गई। मिसाल के तौर पर हमने गज़ा के मुजाहिदीन के साथ खुलकर हिमायत की। तो जो खुलकर हिमायत की, तो हमने उनके लोगों को यहाँ बुलाया और 10 लाख और 15 लाख और 20 लाख की तादाद में कॉन्फ्रेंसेस करके उनका खिताब करवाया। लाड़काना में, कराची में, क्वेटा में, पेशावर फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। आपके? तो उनके लोग आकर खिताब करते रहे। फिर हमने यहाँ से मदद इकट्ठी की और उन तक पहुँचाई और उनके कायदीन से हमारी मुलाकातें हुई। और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया। तो इन तमाम बातों को बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं समझा, तो उन्होंने हमें उसमें नोट किया। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो उनसे पूछ के काम करती है ना। तो इन्होंने हमें ज़बरदस्ती इलेक्शन में हरवाया। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम मुकम्मल पार्लियामानी सियासत से किनारा कश हो जाएं और हम इनकलाब की तरफ जाएं। उसमें एक थोड़ी सी ताख़ीर है कि हमारी जो जमात है उसमें मुशावरत का अमल होता है। ठीक है। तो हमारी एक मजलिस उमूमी है, वो मजलिस उमूमी मरकज़ के अंदर जो है उसकी तादाद तकरीबन 1500-1600 है। तो उसमें बहुत ज़ीराए लोग और बहुत अच्छे सियासतदान किस्म के लोग और गर्म और नरम जिन पे हालात गुजरे वो लोग होते हैं। ठीक है। उनसे हम पूछेंगे, अगर उन्होंने इस तजवीज़ को पसंद किया तो हम उस तरफ जा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम मुकम्मल पार्लियामानी सियासत को तो खैर बात ना कहें, अंदर रहें
لیکن اندر رہ کر اپوزیشن کا رول ادا کریں، حکومت میں نہ جائیں۔ ہمارے اندر حکومت کا بوجھ اٹھانے اور ان کی بدنامی اٹھانے کی سکت ہی نہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہم تحریک چلائیں، جیسا ہم نے عمران خان کی حکومت کے خلاف پی تحریک ڈی ایم چلائی جب نہیں اس سے پہلے آپ آئے تھے اور آپ بیٹھے تھے ادھر اس سے پہلے، پشاور موڑ بیٹھے اسلام تو اس طرح ہمارے اندر تحریکی صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو ان تینوں آپشنز کو ہم دیکھ رہے ہیں قریب سے۔ ان تینوں آپشنز پر ہم بات کرتے ہیں، مگر ان تینوں آپشنز کی طرف جانے کی نوبت کیوں آئی؟ JUIF مولانا صاحب یہاں تک پہنچے کیسے؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم تھی، پی ڈی ایم حکومت بنی، مولانا صاحب سربراہ تھے، حکومت بن گئی، اس کے بعد حکومت ختم ہوئی، انتخاب ہوا، کہا یہی جا رہا تھا کہ دوبارہ پھر سے پی ڈی ایم ہی آئے گی، اور اسی چیز کا اظہار بھی تھا پہلے سے، مگر اب پی ڈی ایم کی طرح کی حکومت ہی ہے، اگر بنے گی شہباز صاحب بنے گے، مگر مولانا صاحب جو ہیں وہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک ہم نے اکیلے چلائی تھی نا، پہلے جی، اس کے اندر ہمیں ضرورت نہیں تھی مسلم لیگ نون کی، اور ضرورت نہیں تھی پیپلز پارٹی۔ ٹھیک، اخلاقی حمایت انہوں نے کی، لیکن کارکن بھی ہمارے تھے اور فیصلہ بھی ہمارا تھا۔ بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ جو لوگ عمران خان سے ناراض ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے صدر اور سربراہ ٹھہرے۔ جو لوگ ناراض تھے ان سب لوگوں کو، سب کو اب بھلے وہ سیاسی ہوں یا 11 جہاں کے بھی لوگوں ہوں۔ کو جمع کرنا تو مشکل تھا، لیکن مولانا صاحب کی ذات میں اتنی لچک ہے کہ لوگوں نے ان کو قبول کیا۔ نہیں، یہاں یہ ایڈ سیاسی ناراضگی والوں کو یا سب کو ایک پلیٹ فارم دیا؟ یعنی ہم نے ان لوگوں کو پلیٹ فارم دیا جو کسی طرح عمران خان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تھے، تو ہم نے ان کو ساتھ ملایا۔ ساتھ ملانے کے بعد پھر حکومت ہماری جولی میں گر گئی، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ حکومت نہ لی جائے بلکہ فوراً انتخابات کرا جائے۔ عدم اعتماد کے وقت عدم اعتماد ہو گیا، عمران خان چلے گئے، تو نئی حکومت کے ہم حق میں نہیں تھے، ہم فوری الیکشن کے حق میں تھے۔ اور ظاہر ہے اس وقت تو عمران خان کے پاس کوئی بیانی پاپولرٹی نہیں تھا، تو ان کے لوگ ان کے ٹکٹ نہیں لیتے تھے، بلکہ بلے سے وہ اعراض کرتے، کوئی اور چیز لیتے۔ اس وقت یہی حالات تھے۔ تو ہمارے اتحادیوں نے ہماری بات نہیں مانی، ان کو وزیر خارجہ بننے کی جلدی تھی یا وزیر اعظم بننے کی جلدی تھی۔ جب نہیں مانی تو جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو اپنی بات تو آپ مسلط نہیں کر سکتے، آپ کو ساتھ لے کر چلے سب کو، تو لہٰذا یہ 16 مہینوں کی حکومت آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت باوجود ہے کہ اس نے حکومت نے کچھ اچیومنٹ کی ہے، گریڈ سمبل کو بچایا ہے اور سخت فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن اس کو ایک کامیاب حکومت تو نہیں کہا جا سکتا۔ اب دوبارہ PDM فیز 2 ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ درمیان میں الیکشن ہوا ہے، الیکشن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ 2 مرحلے تھے اس کے۔ ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ 8 فروری کو 8-9 بجے سے الیکشن شروع ہوا، اور یہ 5 بجے ختم ہوا، پھر گنتی شروع ہوئی 12 بجے تک، یعنی 8 فروری کا دن ٹھیک گزرا، جس میں جتنا تھا وہ جیت رہا تھا، جو اگر ہمیں حصہ کم ملا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، عوام کی رائے تھی۔ لیکن 12 بجے کے بعد جب 9 فروری شروع ہوا تو پھر الیکشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، 9 10 11 12، اور میں اس کو الیکشن نہیں کہتا، پھر بندر بانٹ شروع ہوا۔ تو بندر بانٹ کے اندر کوئی اصول نہیں تھا، کوئی قواعد نہیں تھے، کوئی ضوابط نہیں تھے، کوئی میرٹ نہیں تھا، کوئی عدل نہیں تھا، کوئی حیا نہیں تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ 4 نمبر کے آدمی کو اٹھا کر 1 نمبر پہ لایا گیا، اور آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ حیات آباد ہے پشاور میں، اس کے ایک آدمی کو جتایا گیا، وہ 4تھے نمبر پہ آ گیا تھا عوام کی، اس سے تو رشوت کی بھی اس سے رشوت لی گئی، اس کو جتایا گیا، اور جتا کر اس کو 1 نمبر پہ لایا گیا۔ اس کو خود بھی امید نہیں تھی کہ میں 1 نمبر پہ، اور وہ آدمی افغانی النسل، جی ہاں، یعنی پاکستانی بھی نہیں، یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے، افغانی ہے۔ اور کراچی میں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وہ دے رہے تھے کہ آپ جیت گئے ہیں، تو انہوں نے ہمت کی، بھائی 45 فارم کے مطابق تو فلاں آزاد آدمی جیت رہا ہے، آپ مجھے نہ دیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن تھا یہ پاکستان کے تمام الیکشنوں میں بدترین، افسوسناک ترین اور بہت زیادہ متنازع قسم کا الیکشن ہے۔ مفتی صاحب، اس الیکشن کے اندر
کوئی بھی راضی نہیں ہے. وہی لوگ راضی ہیں جن کو کچھ نہ کچھ ملا ہے. یعنی میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا تو چوری کا مال تو کہیں پکڑا جائے گا, وہ جہاں پکڑے گا تو اس کا نام بھی آئے گا. بہرحال اس سے صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ راضی ہے کہ انہوں نے یہ بندر بانٹ کی ہے, باقی لوگ راضی نہیں ہیں. تو ہم اس کے خلاف جائیں گے, عوامی عدالت میں جائیں گے. ہمارے پاس یہ تینوں آپشن موجود ہیں اور تینوں آپشن غور کر رہے ہیں, اور ہم یہ فیصلہ اکیلے میں کر رہے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ چلے تو بھی ٹھیک ہے, نہ چلے تو بھی اس ٹھیک. پر ظاہر 2-3 آفرز ہیں, میں اس پر آؤں گا. بس مجھے یہ بتا دیجیے, آپ کو اعتراض 12 بجے سے پہلے والے الیکشن پر نہیں ہے, مگر 12 کے بعد جو کچھ ہوا اس پر اعتراض ہے, اس بنڈر بات پر اعتراض ہے جس طرح سے ہوا. اب میں دیکھ رہا تھا کل کے بعد سے آپ کے مخالفین ہی ہیں, میں اگر کوٹ کروں, کنڈی صاحب ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب ہیں. ایک تو وہ 16 مہینے والا پھندا کہ آپ نے کیا سارا کچھ, آپ نے ان کے گلے میں حکومت ڈالی, سارا کچھ الزام دیا, اور پھر اب وہ کہنا آپ کو شاید کچھ زیادہ چاہیے, کچھ زیادہ وزارتیں یا کچھ زیادہ عہدے آپ کی جماعت کو چاہیے, اس لیے آپ احتجاج اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں خیر, یہ لوگ کل ہمارے ساتھی تھے, میں کوئی ایسی بات تو نہیں کروں گا کہ بیچارے لاجواب ہو جائیں. ہماری جماعت سندھ کے اندر احتجاج پر ہے. تو سندھ میں کون جیتا؟ مکمل صفائی ہے کہ پیوش بھٹی جیتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ, ہماری جماعت بلوچستان میں احتجاج, اگرچہ ہم لارجسٹ پارٹی ہیں, 11 سیٹیں ہمارے پاس, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عوامی پذیرائی تو بہت زیادہ تھی. یعنی جب آپ 20 سیٹیں جیت سکتے ہیں اور اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں, اور آپ کو لایا جائے کہ بھئی آپ کو یعنی ہمارا حق نہیں دیا گیا, تو پھر اعتراض تو ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کوئی مجبوری ہے یا ہمارے اندر کوئی چوری کا عنصر ہے اور ہم خدا نخواستہ کوئی مجبور ہے ان کے سامنے کہ یہ ہمارے فائل کھولیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنا حق لیں گے. اگر ہمارا حق نہیں دیا گیا تو یہ تینوں آپشن میں رکھا. آپ سمجھتے ہیں, آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے, پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو دیا ہے؟ ہاں, میں اس لیے مانتا ہوں کہ ہمارے ججز اور جرنیلوں دونوں نے مل کر ان سے بلہ چھینا. تو بلہ چھیننے کے بعد پھر چاہیے تھا کوئی اور چیز دیتے, فاختہ دیتے, کبوتر دیتے. چلو انہوں نے پھر ایک چیز بھی نہیں دی, تو لوگوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ ان کے پاس کون سی علامت ہے اور نشان ہے. تو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, اور عمران خان کو ووٹ دیا. اب ہمارا یہ کہنا ہے, ہمارے اختلاف تو ہے, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مینڈیٹ عمران خان کو ہے تو مرکز میں بھی اس کو حکومت بنا دیا جائے, اور صوبے میں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. بلکہ میں یہاں ایک اضافہ کروں گا کہ وہ جو لندن پلان تھا وہ فیل ہو گیا. لندن پلان تو یہ تھا کہ میاں صاحب آئیں گے, ان کو بہت ساری سہولتیں مل جائیں گی, رعایت مل جائے گی. پھر لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, وہ نگران میں آئے تھے. پی ڈی ایم نے راستہ کلیئر کیا نا, کیسز معاف سارے کچھ جو ہوئے. نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. نگران دور میں آئے تھے, نہ پی ڈی ایم لا سکتے. آپ کو پتہ ہے کون لاتا ہے کون بیچتا ہے, یہ سب آپ سمجھ لیں. اگر آپ کا چینل اجازت دیتا ہے تو ہمیں نام لینے, ہاں, تو ہمیں نام لینے میں کوئی بات نہیں. ہم جیل گزار کر آئے ہیں, یعنی ہم آگے پاس ہو گئے پرائمری سے مڈل میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جو لوگ بیچتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے, اب سادہ نہیں ہے, پاکستان میں رہتے ہیں. جو لوگ منگواتے ہیں وہ بھی, اس میں پی ڈی ایم کا نام لینا ضروری نہیں لینا چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں, کیوں سامنے آتا ہے. خیر یہ ایک موضوع ہے, اس کو آپ الگ ڈیبیٹ کر لیں. یہ ٹھیک کہا آپ نے, یہ آپ نے ٹھیک کہا. لیکن دیکھو 2008 میں اور بات تھی, 13 میں اور بات تھی, 18 میں اور بات تھی. تو ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوئے. لیکن یہ الگ موضوع ہے, یہ سیر حاصل بیسس پر نہیں ہو سکتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لندن پلان فیل ہو گیا. عوامی مقبولیت میاں صاحب کو نہیں ملی. میاں صاحب کا ایک بیانیہ تھا لندن والا, وہ ٹھیک بیانیہ تھا. انہوں پتہ نہیں ووٹ کو عزت دو تھا یا آپ سنتے رہے. ایک بیانیہ ان کا یہاں تھا, تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ والا میاں صاحب کھو گیا, یہ کوئی اور میاں صاحب ہے. اس کو لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا کہ کرسی کے لیے آپ بیانیہ کیوں تبدیل کرتے ہو. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ غلط تھا, اور وہ ٹھیک تھا تو پھر یہ غلط ہے. اس لیے وہ لندن پلان فیل ہو گیا, اس لیے وہ پی ایم نہیں بنے. اور خیر وہ تو اور بات ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 76 سال میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, پاکستان ٹوٹا ہے. وہ ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ 1970 میں مجیب الرحمان کے سیٹیں زیادہ تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیٹیں کم تھی. اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو ان کی 160 سیٹیں تھیں اور ان کی 81 سیٹیں تھیں. اب یہ اگر بالفرض و تقدیر ہے تو ہم نے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. جب نہیں بننے دیا تو ملک ٹوٹ جائے گا.
جب ایک وجہ سے عوامی رائے کا احترام نہ کرنے سے ملک ٹوٹا ہے، دوبارہ اسی راستے پہ چلیں گے تو ملک کی سالمیت کا سوال تو پیدا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، آج بھی، کل بھی اور آنے والے کل۔ مفتی صاحب آخری سوال میرا آپ سے بس، عمران خان صاحب نے کہا ہے آج جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، مینڈیٹ چوری کے خلاف جو جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، پی ٹی آئی اسد کا سب رابطہ غالباً کریں گے مولانا صاحب سے، تو آپ مل کر تحریک چلائیں گے مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس کے خلاف؟ دیکھیں ہمارا فیصلہ تو الگ ہے، ہم اپنے اداروں سے پوچھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے۔ اپنی اداروں مطلب مجلس عاملہ، مجلس عاملہ، عمومی اور شورا، ہم اپنے ان جماعتی اداروں سے پوچھ کر۔ اب اگر وہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہ آتے ہیں تو ویلکم، نہیں آتے تو کوئی گلہ نہیں۔ عوام کے ساتھ آپ ہیں اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے، پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔